सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं अगली सुबह जागा तो समीउल्लाह के कमरे में चला गया। हम कुछ खा पी चुके तो उसने मुझे कहा कि मैं बस्ती में घूम फिर आऊं और दरिया तक भी चला जाऊं। मैं बस्ती में घूमने फिरने लगा। लोग मुझे हैरत ज़दा नज़रों से देख रहे थे। ना वो मेरी ज़बान समझते थे ना मैं उनकी समझता था। बाज मुझे देखकर मुस्कुराए और बाज ने झुककर सलाम किया। मैंने देखा कि बस्ती में ज्यादा तादाद जवान लड़कियों की थी। बर्मा की औरतों के नक्शो निगार और जिस्म की जिल्द ऐसी होती है कि उम्र का सही अंदाजा नहीं हो सकता। वो बहुत देर बाद बूढ़ी होती हैं, या यूं कह लें कि बहुत देर बाद पता चलता है कि इस औरत की जवानी ढल चुकी है। उनके रंग बड़े साफ होते हैं, पीलाहट तो होती ही है, लेकिन सफ़ेदी माइल, जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। मुझे खुशी सी महसूस हो रही थी कि ये लड़कियां जापानियों के वहशीपन से बचकर बड़ी अच्छी पनाह में पहुंच गई थीं। मैं झोंपड़ों की दूसरी तरफ चला गया। इलाका बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ी ही दूर ऊंची टेकरियां थीं, जिन्हें पहाड़ियां कह लें। उन पर सब्जा खासा ज्यादा था और दरख्तों की भी बहुतात थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कई एक औरतें झोंपड़ों से निकल आई थीं और एक जगह रुक कर मुझे देख रही थीं। वो मुझे बहुत बहादुर समझ रही थी, जिसने एक अजदहे के मुंह से एक लड़की को निकाल लिया था। मेरे जी में आई कि इस कुदरती तालाब की तरफ चलूं जिसमें मैंने अजदहे को मारा था। मैं झोंपड़ों के बाहर बाहर से उस तरफ चल पड़ा। एक आदमी दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो मुझे कल उस वक्त मिला था जब मैं उस लड़की को बस्ती में ला रहा था। ये आदमी टूटी फूटी उर्दू बोल लेता था। वो लफ्ज़ों को जोड़ जाड़ कर अपनी बात वाज़िया कर लेता था और उर्दू बड़ी अच्छी तरह समझ लेता था। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरा हाल अहवाल पूछा। उसने ये भी पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा और अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। मैंने ये भी बताया कि या हजरत ने मुझे हुक्म देकर रोक लिया है। उस लड़की का क्या हाल है, मैंने पूछा। जख्म इतना गहरा नहीं, उसने अपनी शिकस्ता सी उर्दू में जवाब दिया। वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद घबरा कर बच्चों की तरह रोने लग जाती है और अपनी माँ को बुलाकर अपने पास बिठा लेती है। माँ उसका सर अपनी गोद में रख लेती है तो उसे कुछ सुकून आ जाता है। मैंने उसे कहा कि वो मुझे उसके घर ले चले। वो मेरे साथ चल पड़ा और हम थोड़ी ही दूर एक झोंपड़े के दरवाजे पर जा रुके। वो आदमी अंदर गया और फौरन ही वापस आकर उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने अंदर कमरे में जाकर देखा। लड़की फर्श पर बिछे हुए बिस्तर पर लेटी थी। मुझे देखकर वो उठ बैठी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसका बाप और उसकी माँ हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़े हो गए। वो इकट्ठे ही बोल रहे थे और बार बार अपने जुड़े हुए हाथ अपनी पेशानी पर लगाते और मेरी तरफ देखते थे। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसके साथ मैं वहां गया था। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसने कहा। ये कहते हैं कि आप देवता हैं। कोई इंसान तो अजदहे को मार नहीं सकता और उसके मुंह से उसका शिकार तो कोई छीन ही नहीं सकता। मैंने उसे कहा कि इन्हें समझाओ कि मैंने एक इंसानी फर्ज अदा किया है। ये मेरे आगे झुक झुक कर मुझे शर्मिंदा ना करें। उसने अपनी जबान में उन्हें कुछ कहा और मैं लड़की के पास उसके बिस्तर पर बैठ गया। लड़की इस तरह जरा परे सिरक गई जैसे मैं आसमान की मखलूक हूं। मेरी मजबूरी यह थी कि मैं उसे उसकी जबान में तसल्ली नहीं दे सकता था। इस लड़की को एक बात समझा दो, मैंने उस आदमी से कहा। इसे कहो कि मैं उसी की तरह का एक इंसान हूं और जिस तरह मैं अजदहे से नहीं डरा था इसी तरह ये भी न डरे। इसे ये भी बताओ कि इसे खुश होना चाहिए कि इसकी उम्र बहुत लंबी है, और इसे ये भी समझाओ कि अजदहा कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिससे डरा जाए। उस आदमी ने उसे उसकी जबान में समझाया। लड़की मेरे चेहरे पर इस तरह नजरें गाड़े हुए थी जैसे उसने उस आदमी की बात सुनी ही ना हो। मैंने उस वक्त लड़की के चेहरे को अच्छी तरह देखा। एक तो उसकी उम्र 15-16 साल थी। इसके अलावा उसके चेहरे के नकूश बहुत ही अच्छे थे और रंग सफेदी माइल था। वो तो बहुत ही खूबसूरत और जाज़बे नजर लड़की थी। कभी उसकी नजरें मेरे सारे जिस्म पर घूमने लगतीं और फिर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर रुक जातीं। बर्मियों के कद छोटे होते हैं। उस लड़की का भी कद छोटा था और वो मासूम सी बच्ची लगती थी। वो खामोशी से मुझे देखते ही जा रही थी, बोलती कुछ नहीं थी।
مجھے سمیع اللہ کی رات والی بات یاد آ گئی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور لڑکی نہیں مانتی۔ یہ خیال آتے ہی میری نظروں کے سامنے سمیع اللہ آ گیا۔ اس کی عمر 40 سال سے میرا خیال ہے کہ 3-4 سال کم تھی۔ وہ اس لڑکی سے دگنی عمر کا تھا۔ سمیع اللہ برگزیدہ شخصیت ہو سکتا تھا، یہ بھی میں نے مان لیا تھا کہ 4 جنات اس کے غلام ہیں، لیکن میرا دل یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ بیائی جائے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے۔ اس نے بدھ مت بتایا۔ یہ آدمی بھی بدھ تھا اور لڑکی کا خاندان بھی بدھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے ماں باپ پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں منع کرو کہ اس طرح نہ کریں۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس سے کوئی صلہ یا اس قسم کی خوشامد قبول نہیں کیا کرتا، بلکہ اسے ہمارے مذہب میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا خدمت کی جائے، اس آدمی نے کہا۔ انہیں منع کرو میرے بھائی، میں نے کہا، مجھے پریشان نہ کریں۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اس آدمی سے کوئی بات کی۔ یہ پہلی بات تھی جو اس لڑکی کے منہ سے نکلی تھی۔ یہ کہتی ہے کہ آپ پھر بھی ہمارے گھر ضرور آئیں، اس آدمی نے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اس کے دل سے اژدہے کا خوف نکل گیا ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں اسے دیکھنے پھر بھی آؤں گا۔ پھر میں نے اس آدمی کو ساتھ لیا اور ہم جھونپڑے سے نکل آئے۔ ہم دونوں ٹہلتے ٹہلتے اس تالاب تک پہنچ گئے جہاں سے میں نے اس لڑکی کو موت کے منہ سے نکالا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اژدہے کی دم 1 فٹ یا 1.5 فٹ پانی سے باہر تھی۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اژدہا مرا ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی دم باہر تھی اور باقی جسم پانی میں۔ میں نے اس کی دم پکڑی اور باہر کھینچنے لگا۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ مجھ اکیلے سے کھینچا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ بھی دم پکڑ کر کھینچے۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے آیا اور اژدہے کی دم پکڑ لی۔ ہم دونوں نے زور لگا لگا کر اسے باہر نکال لیا۔ اس کے سر سے نیچے میری گولیوں کے بنائے ہوئے سوراخ تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اژدہا دیکھا تھا۔ ایسے اژدہا کا اس جنگل میں ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اژدہا دراصل سانپ ہی ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا۔ اس مرے ہوئے اژدہے کی لمبائی 15 اور 20 فٹ کے درمیان تھی۔ اس کی موٹائی 1 فٹ کے قریب تھی۔ اژدہا بہت بڑا سانپ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں زہر نہیں ہوتا۔ اپنے شکار کو کاٹ سکتا ہے، لیکن زہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کاٹنے کا اثر چھوٹے سانپوں جیسا نہیں ہوتا۔ اسے انگریزی میں پائتھن کہتے ہیں۔ یہ اپنے شکار کو نگل لیتا ہے۔ یہ باتیں مجھے بہت عرصے کے بعد معلوم ہوئی تھیں۔ یہ اپنے شکار کو سالم نگلتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جانور کو پکڑتا ہے سب سے پہلے اس کا سر اور منہ اپنے منہ میں لیتا ہے تاکہ شکار دم گھٹنے سے مر جائے۔ میں نے بہت عرصے کے بعد ایک انگریزی رسالے میں پڑھا تھا اور پھر کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا۔ اژدہا بکرے کو، ہرن کو اور خنزیر کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ شکار کو نگل لیتا ہے، چباتا نہیں، نہ ہی چبا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ شکار کو نگلتا ہے۔ اس کی موٹائی 9 سے 12 انچ تک ہوتی ہے۔ اس سے کم بھی ہوتی ہے، لیکن سالم انسان کو بکرے اور ہرن اور خنزیر جیسے موٹے جانور کو نگل جاتا ہے، اور جانور کے جسم کے مطابق اس کا جسم پھولتا جاتا ہے اور شکار اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ پیٹ میں جب اتنا بڑا جانور جاتا ہے تو وہاں سے اس کی موٹائی اس جانور جتنی ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب چیز بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ ہرن یا سینگوں والے بکرے کو نگل لے تو سینگ اس کے جسم سے باہر نکل آتے ہیں، اور اژدہا کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ وہ اپنی جگہ پر جہاں وہ رہتا ہے جا کر سو جاتا ہے۔ عام طور پر ایک اژدہا 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے تک سویا رہتا ہے۔ وہ اس وقت جاگتا ہے جب شکار اس کے پیٹ میں ہضم ہو جاتا ہے اور اس کا جسم نارمل ہو جاتا ہے۔ اژدہے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے اژدہا خشکی پر رہتے ہیں۔ ایک قسم ایسی بھی ہے جو کچھ وقت خشکی پر گزارتے ہیں۔ زیادہ تر اژدہے پانی میں رہتے ہیں۔ پانی میں ہوں تو مچھلیوں اور کچھووں وغیرہ کو نگل لیتے ہیں۔ اگر انہیں خشکی پر یعنی پانی کے کنارے شکار نظر آ جائے تو پانی سے سر نکال کر شکار پکڑ لیتے اور پانی میں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک تو یہ اژدہا دیکھا تھا جو میری رائفل سے مرا تھا، اور دوسرا لاہور چڑیا گھر میں دیکھا تھا۔ ستمبر 1965 کی جنگ ختم ہوئی اور اعلان تاشکند کے بعد 1966 میں فوجیں واپس بارکوں میں آئیں تو میں لاہور گیا تھا اور واہگہ کا سارا میدان جنگ گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ لگے ہاتھوں چڑیا گھر بھی چلا گیا اور وہاں ایسا ہی اژدہا دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کی خوراک ایک خرگوش روزانہ تھی۔ اس کے پنجرے میں خرگوش چھوڑ دیتے تھے اور اژدہا اسے پکڑ کر نگل لیتا تھا۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ دریا تک چلا گیا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام یو وانگ ہے، اس نے کہا۔
آپ مجھے وانگ کہہ لیا کریں۔ اور اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ وی تان، اس نے جواب دیا۔ ہم سب اسے تانی کہا کرتے ہیں۔ سنا ہے حضرت تانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا اور میں نے صاف نوٹ کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، میں نے کہا، یہ بات پوچھنے سے میرا کوئی خاص مطلب نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھا۔ اب اس نے سر جھکا لیا اور خاموش رہا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر میرے منہ پر نظریں جما لیں۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ اس آدمی کی خاموشی بلا وجہ اور بے معنی نہیں تھی۔ میں اس کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ اتنا پریشان اور چپ کیوں ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، وانگ نے کہا، یا حضرت تانی کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن تم تو بہت پریشان ہو گئے ہو، میں نے کہا۔ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ میں آپ کو اپنا دوست تو ضرور سمجھتا ہوں، وانگ نے دبی دبی سی آواز میں کہا، لیکن آپ بھی یا حضرت کے ملک کے رہنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی صوبے میں رہنے والے ہوں۔ قدرتی بات ہے کہ آپ وہ بات پسند نہیں کریں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ یہ بات یا حضرت کو بتا دیں گے۔ دیکھو وانگ، میں نے کہا، یہ صحیح ہے کہ میں اور یا حضرت ایک ہی صوبے کے رہنے والے ہیں، لیکن میں مسافر ہوں، یہاں تک بھٹکتا ہوا پہنچ گیا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ میں جس وقت چاہوں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ یا حضرت کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق نہیں جیسا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ میں انہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گا، لیکن ہم نے انہی کے ساتھ رہنا ہے، اس نے کہا۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو یا حضرت کے خلاف جاتی ہو۔ کوئی آدمی ایسی جرات کرے گا تو یا حضرت کے حکم سے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یا حضرت تانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تانی نہیں مانتی۔ اور تانی کے والدین کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ یا حضرت کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، وانگ نے کہا، اور وہ اپنی کمسن اور اتنی خوبصورت بیٹی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سمیع اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ بدھ مت کے 3-4 پیروکار اس کے خلاف ہیں۔ میں نے وانگ کی باتیں سنی اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو مجھے خیال آیا کہ ان مخالفین میں وانگ بھی شامل ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس موضوع پر کچھ اور باتیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ڈر ڈر کر بولتا تھا اور میرے بعض سوال گول کر جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کوئی سیدھا سادہ اور بدھو سا آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں عقل بھی ہے اور خود اعتمادی بھی۔ ہم ٹہلتے ٹہلتے دریا تک چلے گئے۔ وہاں بہت سی کشتیاں کنارے سے بندھی ہوئی تھیں۔ ان میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی تھیں، بڑی اور بہت بڑی بھی۔ 3-4 کشتیاں دریا میں تیر رہی تھیں اور ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ دریا پورے جوش میں تھا، وہ بارشوں کا موسم تھا۔ میں جب واپس اپنے جھونپڑے میں گیا تو سمیع اللہ کو کچھ بھی نہ بتایا کہ وانگ کے ساتھ میری کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے یہ خاموشی اس وجہ سے اختیار کی کہ سمیع اللہ وانگ کو سزا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وانگ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، بڑی پختہ اور عقل کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے کھانا سمیع اللہ کے ساتھ کھایا۔ اس نے بتایا کہ میرے لیے ایک جھونپڑا خالی کروا لیا گیا ہے۔ تم اب اس جھونپڑے میں چلے جاؤ، سمیع اللہ نے کہا۔ یہی کپڑے پہنے رکھو، اپنی رائفل، اپنی وردی اور ایمونیشن وغیرہ ساتھ لے جاؤ۔ بستر وغیرہ کا وہاں بندوبست کر دیا ہے۔ ایک آدمی تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور ایک عورت تمہیں وہیں کھانا دے گی۔ میں نے اس لڑکی کو گھر جا کر دیکھا ہے، میں نے کہا۔ اس پر اژدہا کی وحشت طاری ہے۔ میں نے اس کی دہشت اتارنے کے لیے کوشش تو کی ہے۔ میں پھر وہاں جاؤں گا اور ایک خیال رکھنا میرے دوست، سمیع اللہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم وہاں زیادہ نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ لڑکی یقیناً تم سے متاثر ہوگی۔ میں بات صاف کیا کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی تمہارے زیر اثر ہو اور وہ تمہیں یا تم اسے بارہا ملو۔ میری اس کے ساتھ ایسی کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کہا۔ میں نے اس کے ساتھ یا یہاں کی کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے جو مجھے وہاں لے گیا تھا اور پھر بھی لے جائے گا۔ اس جذبے کو دبانے کی کوشش کرو، سمیع اللہ نے کہا۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ جو لڑکی تمہارے دل کو اچھی لگے مجھے بتانا، شام کے بعد وہ تمہارے پاس ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ سمیع اللہ مہاراجوں یا بادشاہوں کی طرح مجھے حکم دے رہا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا تھا اور میں نے دل سے اس کی مریدی قبول کر لی تھی، لیکن میرا مزاج اس قسم کا تھا کہ میں تہکمانہ انداز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں خاموش رہا۔ سمیع اللہ کے کہنے پر میں اپنے جھونپڑے میں جانے کے لیے اٹھا۔ سمیع اللہ نے ایک آدمی کو پکارا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔
سمیع اللہ کے کہنے پر اس آدمی نے میرا سامان اٹھایا اور میں اس کے ساتھ سمیع اللہ کے جھونپڑے سے نکل آیا۔ میرے لیے جو جھونپڑا خالی کروایا تھا وہ بھی صاف ستھرا تھا، البتہ اس کا کمرہ ایک ہی تھا۔ میں جب اس جھونپڑے میں پہنچا تو وانگ وہاں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے میرا خدمتگار مقرر کیا گیا ہے۔ وانگ کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزرنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وانگ میرے ساتھ کھل کر بات کرے، اور کسی بھی موضوع پر بات ہوتی تو وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا، لیکن جب ذکر سمیع اللہ کا آ جاتا تو وہ دب سا جاتا، اور اس کی کوشش ہوتی کہ یہ موضوع ٹل جائے اور اسے کچھ نہ کہنا پڑے۔ 2 یا غالباً 3 دن گزر گئے تو ایک روز عصر کے وقت ساری بستی میں ہڑبونگ سی برپا ہو گئی۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ آج یا حضرت بستی کے تمام لوگوں سے خطاب کریں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ سمیع اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ میں اس کے جھونپڑے میں گیا۔ میرا جھونپڑا بستی کے ایک طرف تھا۔ میرے اور سمیع اللہ کے جھونپڑوں میں اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ میں آج شام ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، سمیع اللہ نے کہا۔ تم بھی وہاں موجود رہو گے۔ تمہارے پاس رائفل ہونی چاہیے اور رائفل میں راؤنڈ پڑے ہوں۔ تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے، جاؤ رائفل تیار کر لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میں واپس گیا، رائفل کی میگزین میں راؤنڈ ڈالے اور رائفل کا سیلنگ کندھے پر لٹکا کر سمیع اللہ کے جھونپڑے میں چلا گیا۔ میں سمیع اللہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو مہاراجہ بنا ہوا۔ اس کے سر پر لال ٹوپی تھی جسے ترکی ٹوپی کہا کرتے تھے۔ اس پر اس نے پگڑی کی طرح ریشمی کپڑا لپیٹا ہوا تھا جس کی لمبائی زیادہ نہیں تھی۔ پگڑی کے دونوں طرف اس نے کسی پرندے کے رنگ دار پر اڑسے ہوئے تھے۔ اس نے جو چغا پہنا ہوا تھا وہ بھی ریشمی سا تھا اور اس کا رنگ ہلکا سبز تھا۔ اس نے کمر کے گرد ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور اس میں تلوار اڑسی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرما تھا اور چہرہ دھلا دھلایا تھا۔ اس لباس اور حلیے میں وہ الف لیلہ کی داستانوں کا افسانوی کردار لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی رسمی سی بات کی تو اس نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کسی بادشاہ نے بادل نخواستہ اپنے غلام کی طرف دیکھا ہو۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اس شخص سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو اس کا مرید بنا لیا تھا، اور میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ میں نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے ہاتھ اوپر کیا تھا تو ایک جن نے اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس دے دیا تھا۔ میں نے وہ جن تو نہیں دیکھا تھا اور میں جانتا تھا کہ جنات نظر نہیں آیا کرتے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جن ہی تھا جس نے اس کے ہاتھ میں پانی دیا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کے چہرے اور انداز میں رونت اور فرونیت سی دیکھتا تو میرے اندر کچھ اور ہی تاثر ابھرتا۔ میں جانتا تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا کہ برگزیدہ اور پہنچ والے پیروں یا عاملوں کے چہروں پر ایک جلالی سی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ تاثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ان کا ادب اور احترام کرنا چاہتا ہے۔ سمیع اللہ کے چہرے پر میں نے جو تاثر دیکھا وہ نورانی بھی نہیں تھا اور جلالی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید میں اس شخص کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ شاید غلط ہے۔ میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گناہگار تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خدا تک اپنی فریاد کس طرح پہنچائی جاتی ہے۔ میں بھی اسی عقیدے کا قائل تھا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سمیع اللہ جیسے کسی عالم یا عامل یا کسی پیر کی ضرورت یا رہنمائی لازمی ہوتی ہے۔ میں یہ بھی مانتا تھا کہ کوئی وظیفہ خواہ اس میں اللہ کا نام ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہی نہیں، اور بعض اوقات اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے کسی بزرگ کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کا نام لینے کے لیے یا اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اللہ کے کسی بندے کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں۔ کمرے میں 4 آدمی داخل ہوئے۔ انہوں نے پتلون نما پاجامے پہن رکھے تھے، قمیضیں پاجاموں میں اڑسی ہوئی تھی، اور ہر ایک کی کمر کے گرد ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، اور ہر ایک نے اس میں تلوار اڑسی ہوئی تھی۔ یہ تلواریں عام تلواروں جیسی نہیں تھی جن کی نوکیں ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ تلواروں جتنے لمبے چھرے تھے جن کے بلیڈ آگے سے چوڑے تھے اور دستے کے قریب آ کر کم چوڑے رہ جاتے۔ ان 4 آدمیوں نے سروں پر کالے رومال باندھ رکھے تھے۔ ان کے چہرے تھے تو ٹھیک ٹھاک، لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کے چہروں پر کرختگی کا سا تاثر تھا۔ اس تاثر کے ساتھ کالے رومالوں اور کمر بندوں میں اڑسی ہوئی تلواریں جلاد کا تصور پیش کرتی تھیں۔ تم سب وہاں چلو، سمیع اللہ نے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، اسے بھی لے جاؤ۔ چاروں نے میری طرف دیکھا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ میری زبان نہیں سمجھتے تھے،
مجھے سمیع اللہ کا یہ افسرانہ انداز اچھا نہ لگا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس نے مجھے اپنا دایاں بازو کہا تھا اور ہم ایک ہی صوبے میں رہنے والے تھے، اس لیے مجھے ذرا اونچی سطح پر رکھے گا، لیکن اس نے مجھے ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیا۔ ہم بستی میں سے گزرے، میں نے دیکھا کہ باہر صرف بچے کھیل رہے تھے، بڑی عمر کا کوئی مرد نہ کوئی عورت نظر آیا۔ میں ان چار آدمیوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ہم بستی میں سے نکل گئے، آگے ایک ٹیکری سی تھی، اس سے گھوم کر آگے گئے تو مجھے ایک اور ہی منظر نظر آیا۔ وہ یہ تھا کہ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح لوگ جلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ایک ٹیکری تھی جسے ادھر ادھر سے تراش کر چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 1 گز سے کچھ زیادہ ہوگی، لمبائی چوڑائی 15-16 فٹ سمجھ لیں۔ وہ چاروں آدمی مجھے اپنے ساتھ چبوترے کے پاس لے گئے۔ ان چاروں کو دیکھ کر لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور یہ باتیں اچھا خاصا شور و غل بنی ہوئی تھی۔ ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ان لوگوں نے اپنی سانسیں بھی روک لی ہوں۔ سمیع اللہ آیا، میں نے اس کی کچھ اور ہی شان دیکھی۔ 2 بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، ان کے لباس بڑے ہی اچھے تھے، ایک اس کے دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف تھی۔ وہ آیا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے سر جھکا لیے، کچھ لوگ تو بالکل ہی جھک گئے۔ سمیع اللہ لڑکیوں سمیت چبوترے پر چڑھ گیا۔ تلواروں والے چاروں آدمی بھی اس کے پیچھے چبوترے پر چڑھے اور ان کے پیچھے میں بھی چبوترے پر چلا گیا۔ لڑکیاں سمیع اللہ کے دائیں بائیں کھڑی رہیں اور ہم پانچوں اس کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ سمیع اللہ نے معلوم نہیں کیا کہا کہ تمام لوگ سیدھے ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ سمیع اللہ نے برمی زبان میں لیکچر شروع کیا جو میں بالکل نہ سمجھ سکا۔ اس کے بولنے کا اور بازو لہرانے کا اور ہوا میں مکے مارنے کا انداز بتاتا تھا کہ یہ شخص غصے میں ہے اور ان لوگوں کی کسی غلطی پر انہیں لتاڑ رہا ہے۔ کچھ دیر غصے میں بولنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا اور ان چار آدمیوں سے کچھ کہا۔ ان میں سے 2 آدمی سامنے سے چبوترے سے کودے اور لوگوں میں جا کر ایک آدمی کو پکڑا اور چبوترے پر لے آئے۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور اسے سزا دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہے۔ ان آدمیوں نے اسے دھکیلا اور چبوترے پر چڑھا دیا۔ میں اس آدمی سے مل چکا تھا، یہ تانی کا باپ تھا۔ وہ ڈر سے کانپ رہا تھا اور سمیع اللہ کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا۔ سمیع اللہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر معلوم نہیں کیا کہا اور پھر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کچھ کہا۔ اس آدمی نے رونا شروع کر دیا۔ سمیع اللہ کے اشارے پر 2 آدمیوں نے اسے دھکا دیا اور وہ چبوترے سے نیچے جا پڑا۔ لوگوں میں سے اچانک ایک عورت کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا وہ تانی تھی جو اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بڑے غصے میں بول رہی تھی۔ اس کی ماں نے اور ایک اور عورت نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر دونوں عورتیں اسے نیچے بٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ادھر اس کا باپ اٹھا اور وہ دوڑتا ہوا لوگوں کے ہجوم میں چلا گیا اور بیٹی کو اپنے بازوؤں میں لے کر چپ کروا دیا۔ سمیع اللہ نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کچھ کہا۔ لوگ اٹھ کر خاموشی سے جانے لگے۔ سمیع اللہ میری طرف گھوما۔ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ تم میرے خلیفہ ہو، اس نے مجھے پنجابی زبان میں کہا۔ اب تمہاری حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ تم ان لوگوں سے اپنی بات منوایا کرو گے، ان کی سنا نہیں کرو گے۔ تم انہیں حکم دے سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی تمہارے آگے گستاخی کرے یا بدتمیزی کرے تو مجھے بتا کر اسے گولی مار دینا۔ یہاں نہ انگریز کا قانون ہے اور نہ جاپانیوں کا، یہاں میرا قانون چلتا ہے۔ جنگ ختم ہونے دو، میں اپنی بادشاہی اور زیادہ پھیلاؤں گا۔ اب تم اپنے ٹھکانے پر جا سکتے ہو، مجھے جب تمہاری ضرورت محسوس ہوئی میں تمہیں بلا لوں گا۔ میں وہاں سے چل پڑا اور اپنے جھونپڑے میں چلا آیا۔ رات کھانے کے بعد حسب معمول وانگ میرے پاس آ گیا۔ وہ پہلے آتا تھا تو میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس رات وہ دروازے میں رک گیا، جوتی باہر اتاری، پھر رکوع میں چلا گیا اور شاید میرے اشارے کے انتظار میں اسی پوزیشن میں جھکا رہا۔ وانگ، میں نے اسے کہا، سیدھے ہو جاؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ سیدھا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا مجھ تک پہنچا، لیکن بیٹھا نہیں۔ میرے کہنے پر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں کہا کہ وہ میرے آگے آئندہ نہ جھکے۔ مجھے گناہ گار نہ کریں، اس نے کہا۔ آپ یا حضرت کے خلیفہ بن گئے ہیں، آپ کا احترام میرا فرض ہے، اور اب میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ میری بات غور سے سنو وانگ، میں نے کہا۔ یا حضرت کو اگر خلیفہ بنایا ہے تو حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، یا وہ خدا کے حکم سے خلیفہ بنا ہے،
لیکن مجھے یا حضرت نے خلیفہ بنایا ہے، یہ خدا کا حکم نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے آگے جھک نہیں سکتا، نہ کوئی خدا کا بندہ خدا کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تم میرے دوست ہو اور دوست ہی رہو گے۔ جس طرح پہلے میرے پاس آیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی آیا کرو۔ وہ میری اس بات کا اثر قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دلیل بازی کی، لیکن میں نے اسے بہت کچھ کہہ کر قائل کر لیا کہ وہ میرے ساتھ دوستانہ بے تکلفی رکھے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج یا حضرت نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے بتایا کہ سمیع اللہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تانی اور اس کے باپ نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کی تانی کو یہ سزا ملی ہے کہ اژدہے نے تانی کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ سمیع اللہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اس وقت وہ اپنے جھونپڑے میں سویا ہوا تھا، اسے نیند میں اشارہ ملا کہ تانی کو اژدہے نے پکڑ لیا ہے اور اسے پانی میں لے جا رہا ہے۔ سمیع اللہ نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو بچا لو۔ جنات نے اس آدمی کو یعنی مجھے وہاں حاضر کر دیا، اور میں نے جنات کی رہنمائی میں وہاں پہنچ کر اژدہے کو گولی ماری اور تانی کو بچا لیا۔ سمیع اللہ لوگوں کو یہ باور کروا رہا تھا کہ تانی کو اس کی گستاخی کی سزا ملی ہے، اور میں اس کے یعنی سمیع اللہ کے اشارے پر وہاں جا پہنچا تھا۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ پھر سمیع اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ تانی کے باپ نے اور خود تانی نے اس کا حکم نہ مانا تو ان پر ایسی آفت آ گرے گی کہ تم سب لوگ کانپ جاؤ گے، اور کئی دنوں تک تم پر خوف طاری رہے گا۔ وانگ نے بتایا کہ اس کے بعد سمیع اللہ نے تانی کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ 7 دنوں کے بعد اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دے۔ اگر اس نے اب بھی حکم عدولی کی تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تانی کے باپ کو دھکا دے کر چبوترے سے گرا دیا گیا تھا، اور تانی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یا حضرت کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اور یا حضرت چاہے اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ میں نے وانگ سے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں پوچھا جو سمیع اللہ کے ساتھ تھیں۔ وانگ نے بتایا کہ ان 2 لڑکیوں کو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور دونوں لڑکیاں اس کی داشتہ ہیں۔ مجھے صحیح بات بتاؤ وانگ، میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں یا حضرت کی یہ باتیں اور یہ دھمکیاں اچھی لگتی ہیں؟ وانگ چپ رہا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا تو عجیب سی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اور یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ وانگ بھی سمیع اللہ کے مخالفین میں سے تھا۔ مجھ سے ڈرو مت وانگ، میں نے کہا، میں یا حضرت جیسا ظالم نہیں ہوں۔ ظالم کے لفظ پر وانگ چونکا، اور اس نے حیرت زدگی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تانی میرے جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ وانگ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اٹھ کر اسے دروازے میں ہی روک لیا۔ اس نے تانی کے ساتھ کچھ باتیں کی، وہ میں لفظی طور پر تو نہ سمجھ سکا، لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ تانی کو کمرے میں آنے سے روک رہا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ تانی کے آگے سے ہٹ گیا، اور تانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی کیونکہ اس کے پاؤں کو اژدہے نے زخمی کر دیا تھا۔ میرے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے احتجاج اور غصے کے لہجے میں بولنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ 2 3 مرتبہ اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی زور سے جھنجھوڑا اور چیختی چلاتی آواز سے کچھ کہتی رہی۔ میں نے وانگ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تانی کی ساری بات مجھے بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ سمیع اللہ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اور اسے خوبصورت لڑکیوں کا شکاری اور شیدائی اور شیطان تک کہہ رہی تھی۔ وانگ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یا حضرت نے تانی کے باپ کی اپنے آدمیوں سے پٹائی کروائی تھی۔ تانی کو اس پر بہت ہی غصہ تھا۔ وانگ نے یہ بھی بتایا کہ تانی مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کروں گی جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، اور پھر میرے گھر مجھے دیکھنے بھی آیا تھا۔ یہ آپ کو دیوتا کہہ رہی ہے۔ وانگ نے کہا، یہ کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کرے گی، اور یہ بھی کہتی ہے کہ آپ یہاں نہ رکیں اور اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں اور چلے جائیں۔ تانی نے خاصی لمبی بات کی تھی، اور وانگ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے مجھے سنایا تھا۔ میں نے اس کا لب لباب آپ کو سنایا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے ریشم کے تاروں کے گچھے پر میں نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اتنے ملائم بال کہ میں ان کی ملائمت محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ تھی تو بہت ہی خوبصورت، لیکن اس کی اصل خوبصورتی یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بچپنے کی جھلک ابھی تک موجود تھی، اور پھر اس کے جس وصف نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ کردار اور اخلاق کی اتنی پکی تھی کہ سمیع اللہ کو قبول نہیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی
کہ سمیع اللہ اسے اس کے باپ، اس کی ماں اور اس کے بھائی کو قتل کروا سکتا ہے۔ مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے کس طرح تسلی دوں اور کس طرح اسے ٹھنڈا کروں۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ یہ کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ سو گئے تو یہ دبے پاؤں گھر سے نکل آئی۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ رات کے اس وقت سمیع اللہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شراب اور بدکاری میں مگن ہوتا ہے۔ میں نے وانگ سے کہا کہ اسے میری طرف سے تسلی دو اور اسے کہو کہ میں اسے یا حضرت سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وانگ نے اس کے ساتھ بڑی لمبی بات کی، جس سے اس کے چہرے کا کھچاؤ کم ہو گیا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر اس نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس ہاتھ کو اس نے چوما، پھر دو آنکھوں سے لگایا اور میرا ہاتھ واپس میرے زانوں پر بڑے احترام سے رکھا۔ وہ اٹھی اور میرے جھونپڑے سے نکل گئی۔ وہ تو چلی گئی لیکن مجھے خیالوں اور سوچوں کے کانٹوں میں پھینک گئی۔ کبھی تو میرے سامنے سمیع اللہ آتا جس کا میں معتقد ہو گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہی سمیع اللہ میری آنکھوں کے آگے ایک فرعون کی حیثیت سے آتا، اور میں یہ سوچنے لگتا کہ میں اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ میں اکیلا تھا اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ 700-800 نفوس کی بستی میں وہ کس طرح غالب آیا ہوا تھا۔ وہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ بستی والوں کو حکم دیتا کہ اس شخص کو مار ڈالو، تو بستی والے مجھ پر ٹوٹ پڑتے اور میرے جسم کی بوٹی بوٹی بکھر جاتی۔ میں نے وانگ سے اس کی صحیح رائے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ڈر رہا تھا اور کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے بہت حد تک بہت سی باتیں کر کے اسے اپنے ساتھ بے تکلف تو کر لیا، لیکن جہاں سمیع اللہ کا ذکر آ جاتا وہ اپنے ہونٹ سی لیتا تھا۔ شاید رات آدھی گزر گئی تھی جب وہ اٹھا اور چلا گیا۔ باتیں بڑی لمبی ہیں، اگر میں ایک ایک بات سنانے لگوں تو میری کہانی کبھی بھی ختم نہ ہو۔ میں آپ کو بوریت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ ایک بڑا واقعہ سنا دیا اور اس کی تفصیلات اور اس کا پس منظر نہ سنایا تو آپ کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ جب تک جواز اور وجوہات اور دائیں بائیں کی باتیں نہ سنائی جائیں، کسی حیرت انگیز واقعے پر یقین نہیں آتا۔ لیکن میں درخواست کروں گا کہ مجھے اور اپنے آپ کو طوالت سے بچائیں اور موٹے موٹے واقعات سنیں۔ 4-5 دن گزر گئے۔ ان دنوں میں میری ملاقاتیں سمیع اللہ سے ہوتی رہیں۔ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کرتا رہا کہ اس بستی کے لوگ ہمارے غلام ہیں اور ان کی بیٹیاں ہماری بے نکاحی بیویاں ہیں، اور حد یہ کہ ان کی جانیں ہماری مٹھی میں ہیں۔ وہ میری ٹریننگ کر رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کروں۔ ان 4-5 دنوں میں نے وانگ کو اپنے ساتھ پوری طرح بے تکلف کر لیا اور اس نے میری دوستی کو قبول کر لیا۔ ایک رات وہ حسب معمول میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹین کا ایک ڈبہ تھا جسے میں ٹین کی کپی کہوں گا۔ وہ آ کر بیٹھا تو ایک گلاس اٹھا کر اس کپی میں سے پانی سا گلاس میں ڈالا اور تقریباً 1/4 گلاس بھر دیا، پھر اس میں پانی ڈالا اور اس نے ایک پیالہ اٹھا کر اس میں کپی سے پانی ڈالا اور اسے دوسرے پانی سے بھر دیا۔ گلاس مجھے دے کر کہنے لگا کہ یہ پی لیں، اور اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگا لیا۔ میں نے پانی پیا تو یہ ذرا ترش سا تھا، لیکن ترشی مجھے اچھی لگی۔ گلاس میں سے بو سی بھی اٹھ رہی تھی۔ میں نے آدھے سے زیادہ گلاس پی لیا اور میری بے وقوفی ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خود بھی یہی چیز پی رہا تھا۔ میں اسے اس علاقے کی کوئی بہت بڑی اچھی یا سوغات چیز سمجھ کر پی گیا۔ میں نے گلاس خالی کر کے رکھا تو اس نے کپی میں سے اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر دوسرا پینے والا پانی بھی اس میں ڈال لیا۔ میں اب یہ پانی آہستہ آہستہ پینے لگا اور وانگ دوسرا پیالہ بھر کر ذرا تیزی سے پی گیا۔ میں نے کچھ سرور سا محسوس کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس شخص نے مجھے شراب ہی تو نہیں پلا دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے کیا پلا رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، آپ شاید اپنے علاقے کی بڑی اچھی قسم کی شراب پیتے ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ شراب اتنی گھٹیا لگ رہی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شراب ہے۔ یہ میں اس قصبے سے لایا کرتا ہوں۔ شراب کے نام پر میں بدک اٹھا، لیکن سرور اتنا آ رہا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ محسوس نہ کیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ میں تو شراب کی بو تک سے ناواقف تھا۔ میں اتنی زیادہ پی گیا تھا کہ مجھ پر نشہ اور عجیب سا خمار طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی اتنا مسرور اور خوش قسمت انسان ہے تو وہ میں ہوں۔ وانگ پیے چلا جا رہا تھا اور اس پر بھی نشہ طاری ہو گیا تھا۔ شراب پینے کا مجھے افسوس تھا یا نہیں، اس مسئلے کو الگ رکھیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نشے نے ایک فائدہ یہ دیا کہ میرا بولنے کا انداز بدل گیا اور وانگ بھی نشے میں آ کر بولنے لگا،
اور اس کے منہ سے وہ باتیں نکلنے لگیں جو میں نکلوانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کا انداز ایسا ہو گیا تھا جیسے ہماری بچپن کی دوستی ہے اور ہم لنگوٹیے یار ہیں۔ ہم نے ہنس ہنس کر باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وانگ نے جو انکشافات کیے وہ یہ تھے کہ وہ 4-5 ہی آدمی نہیں جو سمیع اللہ کے خلاف باغی تھے، بلکہ ان کی تعداد 10-12 تھی۔ سمیع اللہ کے ساتھ تلواروں اور کالے رومالوں والے جو آدمی تھے وہ برما کے مشہور ڈاکو اور پیشہ ور قاتل تھے، اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ وانگ نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان سمیع اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ واقعی حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ ہے، اور اس کے قبضے میں جنات ہیں، اور یہ اسی کی برکت اور رحمت ہے کہ وہ خیریت سے رنگون سے نکل آئے تھے اور یہاں اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم تھے ان میں زیادہ تر سمیع اللہ سے نہیں بلکہ ان 4 پیشہ ور مجرموں سے ڈرتے تھے۔ پھر ڈر یہ تھا کہ کسی کے متعلق نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سمیع اللہ کا جاسوس نہیں۔ عورتوں میں بھی ایسی جاسوس تھیں جو بستی کے ہر گھر میں جا کر ہمدردی اور پیار کی باتیں کرتی اور دیکھتی تھی کہ کوئی سمیع اللہ کے خلاف اٹھ تو نہیں رہا۔ وانگ نے بتایا کہ سمیع اللہ رنگون میں دکان کرتا تھا اور وہاں اس کی دوستی ایک جادوگر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جادوگر کا مطلب تھا مسم ریزم کے کرتب دکھانے والا۔ سمیع اللہ کی دکان پر زیادہ تر عورتیں آتی تھیں اور سمیع اللہ کسی نہ کسی عورت کو اپنے جال میں پھانس لیتا اور اس جادوگر کو بھی یہ عورت پیش کرتا تھا۔ اس طرح اس نے اس جادوگر سے کچھ شعبدے سیکھ لیے، جن میں ایک یہ تھا کہ خالی ہاتھ ہوا میں بلند کرتا تو اس ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا گلاس آ جاتا تھا۔ وانگ نے سمیع اللہ اور اس کے استاد کی مسم ریزم کے کچھ اور شعبدے بھی سنائے۔ وانگ نے بتایا کہ سمیع اللہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مقبول عام عامل بن گیا اور اس نے لوگوں کو روحانی عملیات بتانے شروع کر دیے، اور چند برسوں میں ہی اس کی چرب زبانی کی بدولت اسے بہت مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی۔ وانگ نے پوری طرح سمیع اللہ کو بے نقاب کر دیا۔ وہ تو آدھی رات سے ذرا پہلے چلا گیا، لیکن میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہی کیفیت پھر طاری ہو گئی۔ کبھی خیال آتا کہ وانگ بدھ ہے اور اس لیے وہ سمیع اللہ کے خلاف ہے، کبھی خیال آتا کہ وانگ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ اگلی صبح میرے اندازے کے مطابق 10 بجے کا وقت ہوگا جب وانگ گھبرائے ہوئے سے انداز میں میرے جھونپڑے میں آیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات یا واقعہ ہو گیا ہے۔ آج تانی کا باپ مارا جائے گا، وانگ نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یا حضرت نے اسے جو 7 دنوں کی مہلت دی تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے۔ یہ خبر ملی ہے کہ تانی کے باپ کو یا حضرت نے باندھ کر اپنے جھونپڑے میں قید کر لیا ہے۔ ادھر تانی، اس کی ماں، اس کے چھوٹے بھائی کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ان کے جھونپڑے میں قید کر دیا گیا ہے۔ آج شام اسی جگہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور یا حضرت اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تانی کے باپ کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمیع اللہ کے حوالے کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شام کو کیا ہوتا ہے۔ وانگ ابھی میرے پاس ہی تھا اور میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے یا حضرت بلا رہے ہیں۔ میں سمیع اللہ کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ میں سوچ تو بہت کچھ رہا تھا لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ سمیع اللہ سے کہوں گا کہ ان غریبوں پر ظلم نہ کرنا۔ لڑکی کمسن اور معصوم ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ تو سمجھ جائے گی۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میں سمیع اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ آج شام ہم تمہیں ایک اور تماشا دکھائیں گے، سمیع اللہ نے کہا۔ آج تمہیں صحیح اندازہ ہوگا کہ میری طاقت کتنی کچھ ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں آج پھر رائفل لے کر وہیں پہنچ جانا ہے، باقی جو ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ عصر کا وقت تھا جب اس دن کی طرح میں چبوترے پر کھڑا تھا۔ میرے ساتھ وہی 4 آدمی کھڑے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں اور سروں پر کالے رومال بندھے ہوئے تھے۔ سمیع اللہ اسی طرح آیا جس طرح اس روز آیا تھا، وہی شاہانہ لباس اور ایک لڑکی دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف۔ اس روز تو اس کی چال بڑی ہی مستانی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا شہنشاہ وہی ہے۔ وہ چبوترے پر آ گیا اور لوگوں سے مخاطب ہوا۔ میں نہ سمجھ سکا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی تو میں سمجھا کہ وہ یہ حکم دے رہا تھا کہ ایک طرف سے تانی کے باپ کو 2 آدمی اس طرح لا رہے تھے کہ اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رسی سے بندھے تھے۔ ایک آدمی نے اسے ایک بازو سے اور دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ تانی کا باپ ٹھیک ٹھاک چلتا آ رہا تھا۔ اسے چبوترے پر لے آئے اور 2 زانو بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف سے تانی، اس کی ماں اور اس کے چھوٹے بھائی کو جس کی عمر 11-12 سال تھی اسی طرح رسیوں سے باندھا لایا جا رہا تھا۔ ان کے منہ کپڑوں سے بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ چیخ چلا نہ سکیں۔ انہیں چبوترے کے قریب لا کر
ان کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، انہیں چبوترے پر نہ لایا گیا۔ معلوم نہیں مجھے کسی نے کہا تھا یا شاید میں خود ہی وہاں سے الٹے قدم چلا اور چبوترے کے ایک کونے پر جا رکا۔ سمیع اللہ نے ایک اور اعلان کیا۔ کالے رومال والے ایک آدمی نے تلوار نکالی اور تانی کے باپ کے دائیں پہلو کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے آگے ہو کر تانی کے باپ کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے اور زیادہ جھکا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کالے رومالوں والے دوسرے دو آدمی تانی کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میں نے تانی، اس کی ماں اور اس کے معصوم بھائی کی طرف دیکھا۔ ان کے منہ بند تھے اس لیے آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کھڑے تڑپ رہے تھے۔ جس نے تلوار نکالی تھی اس نے تلوار پکڑ کر دونوں ہاتھوں میں بلند کی۔ 1 یا 2 سیکنڈ کے بعد تانی کے باپ کا سر تن سے الگ ہو جانا تھا۔ میں نے تانی اور اس کے چھوٹے بھائی کو تڑپتا دیکھا۔ کالے رومال والے جلاد نے بازو اوپر کر کے اور پیچھے کیے تاکہ ایک ہی وار سے گردن کٹ جائے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھیں جیسے کسی طاقت نے کھول دیں اور اسی طاقت نے میرے اندر ایسا زلزلہ برپا کیا کہ میری رائفل اپنے آپ ہی کندھے تک چلی گئی۔ میں نے تلوار والے کی طرف نالی کر کے ٹریگر دبا دیا، دھماکہ ہوا اور اس کی ہوا میں اٹھی ہوئی تلوار وہیں سے گری اور وہ بھی گر پڑا۔ میں نے بڑی تیزی سے بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا، ایک اور راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ تانی کے باپ کے پیچھے 2 قاتل پہلو با پہلو کھڑے تھے۔ انہوں نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے دوسرا راؤنڈ ان پر فائر کیا۔ فاصلہ 10 قدم سے ذرا کم یا زیادہ ہوگا۔ رائفل کا راؤنڈ ایک کے پہلو میں لگا اور دونوں کے پہلوؤں میں سے گزر گیا۔ دونوں گرے، چوتھا رہ گیا۔ وہ شاید بھاگنے لگا تھا لیکن میرا تیسرا راؤنڈ چیمبر میں جا چکا تھا۔ میں نے فائر کیا اور وہ بھی گر پڑا۔ میں نے بلند آواز سے وانگ کو بلایا اور کہا کہ فوراً یہاں آؤ۔ معلوم نہیں وہ کہاں تھا، لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ایسا شور بھی اٹھا جیسے لوگ بھاگنا چاہتے ہوں۔ وہ میری بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وانگ دوڑتا آیا۔ وانگ، میں نے بلند اور تیز آواز میں کہا، لوگوں سے کہو مت بھاگیں، میری بات سن کر جائیں۔ وانگ نے اپنی زبان میں لوگوں سے کچھ کہا تو سب خاموش ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ سمیع اللہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے تہکمانہ لہجے میں مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ تمہارے جسم کا کیما کر دیں گے۔ اس وقت میری رائفل کی نالی اس کی طرف تھی۔ وانگ، میں نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ وہ اس شخص کو خدا کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ مانتے ہیں اور اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ اسے کہیں کہ اپنے جنات کو حکم دے کہ وہ میرے ہاتھ سے رائفل چھین لیں اور اسے بچا لیں۔ میں نے سمیع اللہ سے کہا، اپنے جنات کو حاضر کر لے تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ میں نے تجھے مقابلے کا موقع نہیں دیا۔ یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ سمیع اللہ نے مجھے کہا، پھینکو اس رائفل کو اور میرے ساتھ آؤ۔ ادھر وانگ اپنی زبان میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ لوگوں پر تو موت کی خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ سمیع اللہ مجھ سے 10-12 قدم دور کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ سمیع اللہ پاؤں پر کھڑا رہا لیکن صرف 4 یا 5 سیکنڈ کے لیے۔ پہلے اس کے گھٹنے زمین پر لگے، پھر وہ ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے وانگ سے کہا کہ تانی، اس کی ماں اور اس کے بھائی کے ہاتھ کھول دو۔ ادھر میں نے خود آگے ہو کر تانی کے باپ کے ہاتھ کھول دیے۔ جو 2 لڑکیاں سمیع اللہ کے ساتھ آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں۔ میں نے وانگ سے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ یہ لاشیں اٹھا کر دریا میں پھینک آئیں۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا طاقت تھی یا کیا جذبہ تھا جو اچانک میری ذات سے اٹھا اور 5 آدمی ایک ہی بار میرے ہاتھوں مارے گئے۔ میں اپنے آپ کو ہیرو یا بہادر نہیں سمجھتا۔ وہاں کوئی قانون تو تھا ہی نہیں۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی بھینس اسی کی ہو گئی۔ سمیع اللہ کے ہاتھ میں 4 ڈاکو اور قاتل تھے، لہٰذا وہ بادشاہ تھا۔ میرے پاس رائفل تھی۔ میں نے سمیع اللہ کا تختہ ہی الٹ کر اسے، اس کے اور اس کے محافظوں کو ان کے خون میں ڈبو دیا۔ اب مجھے سوچنا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ابھی تو یہ حال تھا کہ تانی، اس کا باپ اور اس کی ماں میرے قدموں میں گرے ہوئے تھے اور وہ مجھے دیوتا سمجھ رہے تھے۔